अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद के दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे, बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियाँ तक बहा दी। अंग्रेज़ साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ारों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 12। जैसे कि हमने पार्ट 11 में देखा कि कैसे शमीला की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और गाज़ी शाह को उसे अचानक से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कुर्बान और कैथरान की मौजूदगी में शमीला को एक प्राइवेट गायनी के पास ले जाया गया, जहाँ गुज़िश्ता मनसूबाबंदी के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर फौजिया ने कैथरान को अपनी बातों के ज़रिए शीशे में उतार लिया। इसी के साथ आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शमीला की ज़िंदगी के ये मुश्किल लम्हात कैथरान की साजिश की बदौलत आखिरी लम्हात होंगे या फिर गाज़ी शाह की परेशानी और कुर्बान की मनसूबाबंदी उसे एक नई ज़िंदगी देगी। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में भंवर पार्ट 12। आप देख लीजिए डॉक्टर, हम आप पर मुकम्मल एतमाद करने के बाद उसे यहाँ तक लाए हैं। डॉक्टर, क्या वाकई नोयर इतनी ही संगीन है? कैथरान ने कहा, हाँ वाकई ऐसी ही बात है। ठीक है, आप उसे जहाँ रखें, हम आप पर हर तरह का ताउन करेंगे। आप लोग मुझे कितना वक्त दे सकते हैं? मेरा मतलब है कब तक यहाँ मौजूद है? डॉक्टर, हम यहाँ ही हैं, आप उसे आराम से रखिए। मैं उसे कुछ टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट की रिपोर्टें मुझे वसूल हो जाएँ तो मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू करूँगी और बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ये टेस्ट और रिपोर्टें कब तक? आधी रात को या ज़्यादा से ज़्यादा कल, बल्कि बेहतर ये होगा कि आप कल दिन को 12 बजे का प्रोग्राम रखिएगा। 12 बजे तक मैं ये रिपोर्टें किसी न किसी तरह हासिल कर लूँगी। ठीक है, आप उसकी निगहदाश्त रखिएगा। इसलिए तो आप बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें। मैं 2 नर्सों की खसूसी ड्यूटी इस पर लगा देती हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें। हाँ बिल्कुल, ये 2 नंबर हैं, एक मेरा और एक मेरे असिस्टेंट का। आप इन दोनों नंबरों पर किसी भी लम्हे रब्ता कायम कर सकती हैं। गाज़ी शाह ने अपना और कुर्बान का टेलीफ़ोन नंबर डॉक्टर फौजिया को दे दिया। डॉक्टर फौजिया बड़ी उम्दगी से अपना किरदार अदा कर रही थी। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ कैथरान को तशवीश का शिकार कर दिया। कैथरान बाहर निकल आई और गाज़ी शाह को देखते हुए बोली, उसे क्या टेंशन हो सकती है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। क्या कह सकता हूँ बाबा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हो गया हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारा सारा मंसूबा चौपट हो जाएगा। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। देखिए, अब जो हालात हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। कैथरान ने कहा और गाज़ी शाह मुँह लटका कर बैठ गया। बाहर कुर्बान मौजूद था। गाज़ी शाह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं कुर्बान के पास मौजूद हूँ, तुम यहाँ रुकोगी या चला जाए यहाँ से? कुर्बान को होटल में कमरा लेने के लिए कह दो, हमें कम से कम कल तक तो यहाँ रुकना ही होगा। हाँ क्यों नहीं, रुकना तो हमें पड़ेगा, मैं कुर्बान से कहता हूँ। गाज़ी शाह कुर्बान की जानिब चल पड़ा। कुर्बान ने उसका खैर मुकदम किया और बोला, जी साईं, सब खैर है ना? हाँ कुर्बान, सब खैर है। डॉक्टर फौजिया ने बड़े काम की औरत निकली, बड़ी खूबसूरती से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। तुम ऐसा करो, पीसी होटल में जाकर कमरे ले लो, हमारे और अपने लिए 1-2 दिन रुक कर यहाँ से चलना होगा। ठीक है साईं, मैं आपको इत्तला देता हूँ। गाज़ी शाह उधर कुर्बान से बात कर रहा था और इधर कैथरान डॉक्टर फौजिया के पास पहुँच गई। उसने गहरी निगाहों से डॉक्टर फौजिया को देखते हुए कहा, आप मुझे एक बहुत अच्छी खातून मालूम होती हैं। डॉक्टर, दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ। जी कहिए। देखिए, मैं बांझ हूँ, मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। उसकी पसे पर्दा एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन औलाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ आपसे डॉक्टर फौजिया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि इस औरत को ज़रा बराबर कोई नुकसान पहुँच जाए, लेकिन जब आप विलादत के वक्त कोई खतरा महसूस करें और ये तयन करना चाहें कि माँ और बच्चे में से किसी को ज़िंदा रखना चाहिए, तो बच्चे की ज़िंदगी का फ़ैसला करें। बच्चा हर कीमत पर ज़िंदा सलामत पैदा होना चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, बेतकल्लुफ़ी से ये बात कह रही हूँ, आपको आपकी इस काविश का मुआवजा पेश किया जाएगा। आप फिक्र ना करें, हम कोशिश तो यही करेंगे कि जच्चा और बच्चा दोनों ज़िंदा बच जाएं। ज़ाहिर है कि यह हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं आपकी बात का ख्याल रखूँगी और आप भी अपनी बात का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर फौजिया ने मुस्कुराते हुए कहा और कैथरान ने मुस्कुराते उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं अपनी बात की तकमील आपको एडवांस देकर भी कर सकती हूँ, तब तो आप बड़ा नेक काम करेंगी। कल हमारी मुलाकात होगी, मैं आपको 1 लाख रुपये पेश कर दूँगी। डॉक्टर फौजिया ने दिल में सोचा कि बाद बच्चे दुनिया में आने से पहले ही दूसरों की खुशकिस्मती में इजाफा कर देते हैं। ये बच्चा तो बाकी बड़ा भागवान है, हर शख्स के लिए, शायद अपनी माँ के लिए भी।
بہرحال اسے بڑی ہوشیاری سے کام کرنا تھا، ٹیسٹ وغیرہ بالکل ٹھیک نکلے۔ ظاہر ہے شمیلہ ایک تندرست جوان لڑکی تھی، لیکن رپورٹیں بدلوانا فوزیہ کے لیے کوئی مشکل ثابت نہیں تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک ہسپتال میں رہے۔ اس کے بعد جب قربان کا فون آ گیا، اس نے ہوٹل میں کمرہ نمبر وغیرہ دیا تو اجازت لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اٹھ کے تھا نے غازی شاہ سے کہا، جاؤ اسے جا کر تسلیاں دو، خبردار نہ تو تمہارے چہرے پر تشویش ہونی چاہیے اور نہ تمہارے انداز میں۔ اس کا مطمئن ہونا ہی تم ہمارے مقصد کی تکمیل کرنا ہے۔ وہ اپنے طور پر بڑا احساس کر رہی تھی۔ غازی شاہ کمرے میں داخل ہو کے جہاں شمیلہ موجود تھی، اسے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور شمیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے تمہیں شمیلہ؟ نہیں سائیں، آپ کے قدمے میں ہوں، بھلا مجھے کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ شمیلہ نے کہا۔ شمیلہ، ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں اتنی خوشی نہیں حاصل ہوتی ہوگی جتنی ہونی چاہیے۔ ویسے میں نہیں جانتا کہ کیتھرائن کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ بہت اچھا ہے سائیں، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ میں تو خود سائیں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میں کیوں آپ کے بیچ میں آ گئی، پر سائیں میرا قصور نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے تو بس یہ افسوس ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ کیوں شمیلہ، تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ غازی شاہ نے شمیلہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں سائیں، ایسی بات نہیں، بہت خوش ہوں آپ سے، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ بات اصل میں یہ ہے شمیلہ کہ انسان کبھی کبھی حالات سے مجبور ہو جاتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں اس وقت کی بات نہیں کرتا شمیلہ جب میں تمہیں نہیں جانتا تھا یا تم میری بیوی نہیں بنی تھی، میں اب کی بات کرتا ہوں۔ اب تو تم میری اپنی زندگی کا ایک حصہ ہو اور کچھ وقت کے بعد میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں تم سے الگ بھلا کیسے رہ سکتا ہوں؟ بلکہ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے شمیلہ کہ اب تمہیں کراچی میں ہی رکھا جائے گا، یہی ناگی بابا بھی آ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے خوبصورت گھر خریدوں گا اور تمہیں وہاں دنیا کی ہر آسائش حاصل ہوگی۔ میں یہ نہیں کہوں گی سائیں کہ میرے اس گھر میں آپ بھی ساتھ رہیں۔ اللہ سائیں آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، میں ہر حال میں خوش ہوں۔ غازی شاہ شمیلہ کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ کس قدر ناانصافی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال شمیلہ اور ناگی بابا کو میں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس نے دل میں سوچا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ رپورٹوں کی تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر فوزی نے کہا، میرا اندیشہ بالکل درست نکلا غازی شاہ صاحب، وہ سخت خطرے میں ہے، مجھے اس پر شدید محنت کرنا ہوگی۔ میں نے آپ پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے ڈاکٹر فوزیہ، مجھے ہر لمحے صورتحال سے آگاہ رکھیں گی آپ؟ ہاں کیوں نہیں۔ غازی شاہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ کیتھرائن نے ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی کتنی خاموشی سے ڈاکٹر فوزیہ کو تھما دی تھی۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ پھر غازی شاہ کیتھرائن کو لے کر واپس گوٹھ علی خیر محمد چل پڑا۔ کیتھرائن کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار تھے۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، خبر اچھی نہیں ہے چھوٹے سائیں، میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ غازی شاہ نے نگاہیں اٹھا کر کیتھرائن کو دیکھا اور بولا، کیوں کیتھرائن، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ آپ کمال کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ شمیلہ کی زندگی ہمارے مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں، جب تک اس کے ہاں ولادت نہیں ہو جاتی اسے تندرست رہنا چاہیے۔ ولادت کے بعد کیتھرائن قربان کی موجودگی کو محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ غازی شاہ بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس وقت تک خاموشی رہی جب تک کہ وہ لوگ گوٹھ نہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کیتھرائن نے کہا، غازی شاہ تم اس عورت فوزیہ سے مطمئن ہو؟ بڑی اعلیٰ پائی کی گائنی ڈاکٹر ہے، 36 لوگوں نے اس کے بارے میں تعریفیں کی تھی اور مجھے بتایا تھا، تب میں نے اس کا انتخاب کیا، ورنہ میرا دماغ خراب تھا کہ وہاں چلا جاتا۔ نہیں یہ تو خیر ٹھیک ہے، پھر اب یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ میں تو بڑی الجھن کا شکار ہو گئی ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں خود وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں۔ نہیں، اب اس قدر بھی اپنے آپ کو ہلکان مت کرو کیتھرائن، حالات اور وقت پر بھروسہ رکھو، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ پھر تم یہاں کا محاذ حال ہی چھوڑ دو گی؟ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں بھی ہمارے خلاف سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور تم خود ہی پوری طرح قرب و جوار پر نگاہ رکھتی ہو۔ کیتھرائن سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے سائیں، لیکن آپ کو تکلیف کرنا ہوگی، آپ کو ہر تیسرے روز ادھر جانا ہوگا۔ کتنی ذمہ داریاں بڑھاؤ گی مجھ پر کیتھرائن؟ ٹھیک ہے، جو کہو گی وہی کروں گا۔ غازی شاہ نے سوکھا سا منہ بنا کر کہا، حالانکہ یہ بات اس کے لیے بڑی دل خوش کن تھی، یہ کیتھرائن نے خود ہی اس سے یہ فرمائش کر دی۔ غازی شاہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ کیتھرائن نے اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کھیل کھیلا اور وہ اس بچے کو اپنا بچہ بنا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ حالانکہ یہ بھی ایک رسک تھا، اس جدید دور میں بچے کی جنس کے بارے میں معلوم ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن جہاں بھی کیتھرائن نے اپنے آپ کو عالم تصور میں رکھا تھا، اس نے کہا، سائیں اپنی تقدیر کو بھی تو آزمانا ہے، مجھے بات چھوٹی موٹی تو نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ میری تقدیر میرے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ غازی شاہ نے دل میں سوچا کہ کیتھرائن، تم نے دوسروں کو تقدیر تو اپنے ہاتھ میں لے لی، یہاں تک کہ تم زندگی اور موت کا کھیل بھی کھیل رہی ہو، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، اور اپنے حالات کی بنیاد پر تم تقدیر کے فیصلے کی منتظر ہو۔ تقدیر تو سب کی ہوتی ہے جو اس کے بارے میں فیصلے کرتی ہے۔ تیسرے دن غازی شاہ قربان کو ساتھ لے کر کراچی چل پڑا۔ کیتھرائن کو اس نے یہیں چھوڑ دیا، چنانچہ وہ راستے میں قربان سے بولا، قربان بڑی سنگین صورتحال چل رہی ہے، کیتھرائن اصل میں اس قدر چالاک ہے کہ اسے دھوکہ دینا بھی ایک نہایت ہی مشکل کام ہے، کم از کم میں تو اسے اپنے بس کی بات نہیں سمجھتا۔ سائیں پر قربان آپ ہوشیار ہو، یہ بہت ضروری ہے سائیں، بیگم سائیں کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ شمیلہ نے محبت بھری نظروں سے غازی شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے میری وجہ سے، مجھے اب واپس گوٹھ کیوں نہیں لے چلتے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے۔
میں جانتا ہوں، لیکن یہاں تمہاری جتنی اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی تم نہیں سوچ سکتی۔ شمیلہ خاموش ہو گئی۔ غازی شاہ اس پر محبت نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، دیکھو شمیلہ، ہم زندگی میں تقدیر کے فیصلوں کے قائل ہیں۔ تقدیر جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، شمیلہ نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں شمیلہ، وہ یہ کہ جس حال میں بھی رہو خوش رہو۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ہر انسان تنہا آتا ہے اور تنہا جاتا ہے۔ ہم بہت سے رشتوں کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ صرف زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، موت کے بعد کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ انسان ایک بات کہوں، آپ کی بات کو جھٹلانا تو میرے لیے کسی طور ممکن ہی نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے رشتے شاید موت کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ میرا تجربہ تو نہیں ہے سائیں، لیکن اپنے اندر جھانکتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب نہ جانے کب تک میرا اور آپ کا یہ رشتہ قائم رہے، شاید اس وقت تک جب تک میرے دل میں آپ کی محبت باقی رہے، اس وقت تک جب تک اس کائنات کا یوم حساب نہیں آ جاتا۔ میری زندگی تو ہے جتنی بھی ہے، مگر میں یوم حساب کی بات کر رہی ہوں۔ شمیلہ کے چہرے پر جو سچائیاں جھلک رہی تھیں وہ غازی شاہ کے دل پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور شمیلہ جو کچھ بھی ہوگا سمجھ لو ایک ایسی مجبوری ہوگا جو میں ٹال نہیں سکتا۔ میں سمجھی نہیں سائیں۔ اللہ کی مرضی جو بھی ہوگی، میں بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ شمیلہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ہسپتال کے بیرونی حصے میں آ کر غازی شاہ نے قربان سے کہا، قربان، مجھے زندگی کی بہت سی مشکلیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حوصلہ رکھو سائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت گھبرا رہے ہو اور کافی الجھے ہوئے ہو سائیں، یہ ٹھیک نہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہاں بات ایسی نہیں ہے قربان، میں کیا بتاؤں ان دنوں میں کن پریشانیوں سے گزر رہا ہوں۔ دیکھو قربان، میں یہ نہیں کہتا کہ کیتھرائن کی محبت میرے دل میں کم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بہت چاہا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ ماں کی محبت، بھائی کی محبت، بیگم سائیں کا پیار مجھے یاد ہے۔ آج جب ٹھنڈے دل سے غور کرتا ہوں تو دل میں ایک دکھ سا ہونے لگتا ہے۔ بیگم سائیں تو صبح کو اٹھ کر میری صورت دیکھتی، تو جب میں سو جاتا تو رات کو بھی میری صورت دیکھ کر ہی سوتی تھی۔ میں نے کتنی ہی بار دیکھا، بلکہ ایک دفعہ میں نے ان کی آواز بھی سنی۔ یہ الفاظ کہہ رہی تھیں کہ اللہ سائیں میرے غازی شاہ کو زندہ سلامت رکھے، اور اس کی صورت دیکھ کر جاگتی ہوں، اس کی صورت دیکھ کر سوتی ہوں۔ اس کے سوا مجھے زندگی میں اور کچھ عزیز نہیں، اور یہ بات بھی جانتا ہوں میں قربان شاہ کہ بیگم سائیں مکرم شاہ سے زیادہ مجھے چاہتی تھیں، اور جب میں انگلینڈ میں تھا تب بھی بیگم سائیں کے خطوط میرے پاس آتے رہتے تھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں قربان، جب میں واپس آیا تو تم یقین کرو میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ جو کچھ میں نے سر جیمز الیگزینڈر سے کہا یہاں وہی ہو۔ مجھے یقین بھی تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر میرے استقبال کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ بس یہیں سے ان لوگوں کی محبتیں مجھے خود غرضی محسوس ہونے لگیں۔ کوئی بھی تو نہیں آیا تھا مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے۔ کتنی توہین ہوئی تھی میری کیتھرائن کے سامنے۔ کیتھرائن کی آنکھوں کا وہ طنز میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے استقبال کو آئے ہیں۔ قربان شاہ وہیں سے میرا دل بگڑ گیا، مگر اس کے بعد آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ بیگم سائیں کی صورت دیکھے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں، میں انہیں دیکھتا تک نہیں، اور نہ ہی ان کے دل میں میرے لیے یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ میری صورت دیکھیں۔ وہ ماں جو صبح کو میری صورت دیکھ کر اٹھتی تھی اور رات کو میری صورت دیکھ کر سوتی تھی، اب مہینوں میری صورت نہیں دیکھتی۔ کیا اس کی وجہ صرف کیتھرائن ہے؟ سائیں اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں مکرم شاہ؟ دیکھو سائیں، میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا، پر آپ ایک بات بتاؤ، مکرم شاہ کے چہرے پر کبھی آپ کو مکاری نظر آئی، یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ سے الگ ہے؟ انہوں نے زمینیں آپ کے نام کر دی، اپنی طرف سے دستبرداری کر دی جو آپ کے پاس موجود ہے۔ سائیں معاف کرنا، بیگم سائیں جب اس دنیا سے چلی جائیں گے تو کیا دستبرداری کے وہ کاغذات آپ کے کام نہیں آئیں گے؟ قربان شاہ کے ان الفاظ پر غازی شاہ چونک پڑا اور قربان شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے ہاں یہ بات تو ہے، بعد میں وہ تحریریں ہمارے کام تو آ سکتی ہیں جو سائیں مکرم شاہ نے لکھ کر ہمیں دی ہیں۔ کہاں ہیں سائیں وہ تحریریں کیتھرائن کے پاس؟ کیوں سنبھال کر رکھا ہے بیگم سائیں نے؟ جبکہ بیگم سائیں، میرا مطلب ہے بڑی بیگم سائیں کاغذات کو مسترد کر چکی ہیں کیونکہ زمینیں ان کے پاس ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی دستبرداری کی وہ تحریریں آپ ہی کے کام آئیں گی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پتہ نہیں کیتھرائن نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوگا سائیں۔ سمجھداری سے معلوم کرو گے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ چھوٹی بیگم سائیں نے وہ تحریریں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے سائیں، برا مت ماننا، کہ چھوٹی بیگم سائیں بہت سمجھدار ہے، وہ ہر چیز پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ سائیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مغلوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور مغلوں کی کمزوری پر نگاہ رکھی اسے۔ دیکھو سائیں، میں آپ کو چھوٹی بیگم سائیں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا، مجھے کیا ملے گا، لیکن اگر آپ سچ پوچھو تو علی خیر محمد گوٹھ والے کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو صرف انگریز سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہیں مغلوں کا حشر یاد ہے، بہادر شاہ ظفر کی بے بسی یاد ہے انہیں۔ سائیں، ہمارے ہاں تاریخ پر بہت نگاہ رکھی جاتی ہے سائیں، بہادر شاہ ظفر اس طرح رنگون میں موت کا شکار ہوئے، کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن علی خیر محمد گوٹھ والے اسے اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی انگریز سے کبھی پیار نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں سائیں کی بیگم سائیں اور سائیں مکرم شاہ کی نفرت کی وجہ بھی وہی روایتیں ہیں اور کچھ نہیں۔
غادی شاہ سوچ میں ڈوب گیا کہ کیتھرائن اس کی بیوی تھی، آج تک اس نے اسے محبت کا اظہار کیا، لیکن شمیلہ کے مسئلے میں کیتھرائن مار کھا گئی تھی، سچ مچ مار کھا گئی تھی۔ انسان تو انسان ہوتا ہے، غادی شاہ نے کہا، اور اب شمیلہ کا معاملہ ہے، علی خیر محمد کا معاملہ ہے، اسے مار دینا چاہتی ہے، علی خیر محمد کو بھی مار دینا چاہتی ہے۔ علی خیر محمد مر گیا تو سائیں مکرم شاہ بھی مارے جائیں گے اور بیگم سائیں بھی، میرے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں سائیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں ضرورت سے زیادہ بول گئی ہوں سائیں، اس کے لیے بڑی معافی چاہتا ہوں۔ قربان سائیں پر قربان، ہزار بار قربان پر سائیں۔ اگر اپنے دل کی بات مجھ سے کہی ہے تو میں نے اپنے دماغ کی بات سائیں سے کہہ دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ سائیں، کیا کوئی اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، ذرا سا غور کرو، بہت سی الجھنیں سامنے آ جاتی ہیں، کیا یہ الجھنیں کم ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں کہ کیتھرائن کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی۔ کیتھرائن اس بات کی خواہش مند ہے کہ شمیلہ کے یہاں جو اولاد پیدا ہو، کیتھرائن اس بچے کی ماں کہلائے، شمیلہ کو اس لیے قتل کر دیا جائے کہ کبھی یہ بات منظر عام پر نہ آ سکے۔ آپ میرے کو معاف کرو سائیں، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ بچہ تو آپ کا ہوگا سائیں، پکی بات ہے، اگر وہ شمیلہ بیگم سائیں کی اولاد کہلاتا تو کوئی حرج تو نہیں تھا، باپ تو آپ ہی ہوتے اس کے۔ پر کیتھرائن بیگم سائیں اسے اپنی اولاد ظاہر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ صرف یہی نہ کہ بیگم سائیں کو ذلیل کیا جائے کہ یہ انگریز عورت کا بچہ ہے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں سائیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ کیتھرائن بیگم سائیں بڑی بیگم سائیں کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ ایک گونسا سا لگا تھا غادی شاہ کے دل پر، اس نے تڑپتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، بڑی بیگم سائیں کچھ بھی ہے، میری ماں ہے۔ ہاں سائیں، وہ آپ کی ماں ہے، لیکن وقت کیتھرائن کو آپ کے سامنے لے آیا اور کیتھرائن بیگم سائیں شرجیلہ بیگم سائیں کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ چلو یہ بھی مان لیتا ہوں، مگر اب یہ بتاؤ کہ جب شمیلہ کے ہاں ولادت ہوگی تو کیتھرائن کو تو اطلاع دینا ہی ہوگی، تمہارا کیا خیال ہے؟ یا کیتھرائن ہم لوگوں کو یہاں چھوڑ دے گی؟ وہ خود بھی یہاں آئے گی اور خود بھی یہیں آئے گی وہ؟ ہاں سائیں، ظاہر ہے وہ اسی طرح کا اظہار کرے گی کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ تو پھر بتاؤ، دنیا کو کیتھرائن کی خواہش کے مطابق یہ بتانا تو ہے کہ کیتھرائن کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ سائیں، آپ واقعی صحیح الجھے ہوئے، اس الجھن کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ ویسے سائیں، آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ہاں ہاں بولو۔ وہ اصل میں جو ڈاکٹر فوزیہ ہے، دولت کی لالچی معلوم ہوتی ہے، یہی ہماری مشکل کا حل بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ سائیں، آپ اسی سے بات کرو اور کھل کر بات کرو، ساری تفصیل اسے بتا دو۔ ہم اسے کوئی جرم نہیں کروا رہے، بس ایک جان بچانے کی بات کرتے ہیں اسے۔ آپ اگر اسے اجازت دو تو میں ڈاکٹر فوزیہ سے بات کروں؟ غادی شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہمیں ڈاکٹر فوزیہ سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سائیں ہم یہاں ہسپتال میں اس سے بات نہیں کریں گے بلکہ اس کے گھر چلیں گے۔ تمہیں اس سے گھر معلوم ہے؟ سائیں، معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہوگا، بس تم تیاریاں کرو۔ قربانی ڈاکٹر فوزیہ کے گھر معلوم کر لیا۔ ڈاکٹر فوزیہ ہسپتال کے معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنی گھریلو زندگی گزارتی تھی۔ کچھ مہمانوں کی آمد کا سن کر اس نے مہمانوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلوا لیا، پھر غادی شاہ اور قربان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پرتپاک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ یہ مالدار آسامیاں ہیں اور ان سے بہت کچھ گھسیٹا جا سکتا ہے، چنانچہ اس نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کا خیر مقدم کیا اور بولی، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں؟ میرا مطلب ہے آپ لوگ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں، ورنہ میں تیاریاں کروں؟ نہیں ڈاکٹر جی، کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں، بڑی ضروری بات چیت ہے۔ ہاں ہاں بیٹھیے، آپ آرام سے ٹھہریے، میں آپ کے لیے ملازم سے کچھ کافی وغیرہ لانے کے لیے کہہ دیتی ہوں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر سائیں، قربان نے کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنے ملازم کو ہدایت دینے کے بعد دوبارہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر سائیں، تھوڑی بہت تفصیلات تو آپ کو بتا دی ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ وہ تفصیلات کافی نہیں۔ جب ہم نے آپ کو اپنا ساتھی بنایا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی بات سے بے خبر نہیں رکھا جائے گا۔ کوئی اور بات ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے۔ ہاں آپ یہ بولو کہ آپ کو جلدی تو نہیں، ہم آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کہیں کیا بات ہے؟ ڈاکٹر سائیں، آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ہماری سندھ کے گوٹھوں میں کچھ ایسے گھریلو معاملات بھی چلتے ہیں جن کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں کچھ ناگوار معاملات بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی ایسی ایک الجھن کا شکار ہیں۔ اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا غادی شاہ صاحب، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا اس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سائیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سائیں کی 2 شادیاں ہوئیں، ایک شادی وہ انگلینڈ سے کر کے لائے تھے، آپ نے بڑی بیگم سائیں کو بھی دیکھ لیا۔ بڑی بیگم سائیں چونکہ عیسائی ہیں اور انہوں نے اپنا مذہب بھی چینج نہیں کیا، اس لیے ڈاکٹر سائیں ہماری شاہ جی کی والدہ محترمہ نے بڑی بیگم سائیں کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ بانجھ ہیں، بے اولاد ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور انہوں نے صرف اولاد کے لیے اپنی مرضی سے خفیہ طریقے سے ہمارے چھوٹے شاہ جی کی شادی شمیلہ بیگم سائیں سے کی ہے تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ بیگم سائیں بہت سخت گیر طبیعت کی مالک ہے، انہوں نے اس شادی کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ شاہ جی کی دوسری شادی ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ شمیلہ بیگم سائیں کے ہاں جب اولاد پیدا ہو جائے تو شمیلہ بیگم سائیں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کیا؟ ڈاکٹر فوزیہ چونک پڑی۔ ہاں ڈاکٹر سائیں، آپ کو ہم نے رازدار بنایا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا راز رکھیں گی۔
اصل میں ڈاکٹر ثانی آپ کی مدد کے بغیر ہمارا کام ہونا مشکل تھا، اور جب ہم کسی کو مدد کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر ثانی پورا بھروسہ رکھتے ہیں اس پر، اور اگر ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ہم جانور بننے میں دیر نہیں لگاتے۔ سمجھدار بندے کو ایک بات کافی ہوتی ہے، آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو کیا آپ مجھ سے خون کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم آپ کی مدد سے ایک انسانی زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ اس بار غازی شاہ نے زبان کھولی۔ برائے کرم ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے۔ ڈاکٹر فوزیہ کے بدن میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ آپ بالکل یہ بات نہ سوچیں کہ ہم آپ کے ذریعے کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ذریعے کسی کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ قربان آگے بولو۔ جی سائیں، قربان نے کہا اور پھر بولا، آپ کے پاس جو مشورے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی بیگم سائیں یعنی شمیلہ کے ہاں جب اولاد پیدا ہو تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ شمیلہ بیگم سائیں کو زندہ سلامت رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سائیں کی ولادت کے وقت میں بیگم، میرا مطلب ہے بڑی بیگم سائیں یعنی کیتھرائن، یہاں موجود ہو۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ ولادت کے دوران شمیلہ بیگم سائیں کا انتقال ہو گیا، بچہ خیریت سے ہے، بچہ ہمیں ہر قیمت پر بڑی بیگم سائیں کی گود میں دینا ہے، اور شمیلہ بیگم سائیں کو یہ بتانا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ یہ دوسری بات ہے، آپ سمجھ رہی ہو نا، یہ ہے ہمارا کام۔ آپ کو اس سلسلے میں ہماری رازداری قبول کرنا ہوگی، اور جہاں تک اس مسئلے میں آپ کے مفاد کا معاملہ ہے تو سائیں غازی شاہ نے آپ کے لیے 5 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ 5 لاکھ روپے آپ کو اسی وقت دے دیے جائیں گے جب آپ کیتھرائن بیگم کو یہ یقین دلا دیں گی کہ شمیلہ بیگم سائیں کا انتقال ہو گیا اور بچہ ان کے حوالے کر دیں گی۔ مگر میری ایک بات تو سنیے، آپ بعد میں کیا کریں گے؟ وہ ہمارا کام ہے، آپ اس کے لیے بالکل فکر مند نہ ہوں۔ شمیلہ بیگم سائیں کو ہم یہاں سے لے جائیں گے، اور اس سلسلے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ کو صرف اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ سوچ میں ڈوبی، پھر اس نے کہا، تو پھر میری بات سنیے۔ میں ولادت کے دوران شمیلہ کو ایک ایسا انجیکشن لگا دوں گی جو اسے کم از کم 4 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دے گا۔ وہ بالکل مردہ سی حالت میں ہوگی۔ ہمیں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کرنا ہے، لیکن 4 گھنٹے بہت کافی ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سائیں، لیکن آپ ایک بات بتاؤ، اس انجیکشن سے شمیلہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ لوگ مطمئن رہیے۔ ڈاکٹر فوزیہ کی آنکھوں میں 5 لاکھ کے نوٹ ناچ رہے تھے۔ بہرحال ہر انسان اس طرح کی آمدنی کا خواہش مند ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے گریز کرتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر فوزیہ نے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی برا کام بھی نہیں، بات کسی انسان کی زندگی لینے کی نہیں بلکہ زندگی دینے کی ہے۔ اگر وہ اس کام کے لیے تیار نہ ہوگی تو یہ لوگ کہیں اور سے رجوع کر لیں گے، اور بلا وجہ ان کی مخالفت بھی مول لینا پڑے گی۔ بہرحال اس نے اپنے طور پر ایک منصوبہ پیش کر دیا، اور پھر کافی دیر تک اس منصوبے پر گفتگو ہوتی رہی، اور آخر میں یہ طے پا گیا کہ یہی طریقہ کار مناسب ہے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے ایک ماں کی آغوش سے نکل کر ایک دوسری کی ماں کی آغوش تک میں پہنچایا جائے گا، لیکن میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہوگا، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ کام کچھ عرصے کے لیے ہو رہا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بچے کو اس کی دوسری ماں سے حاصل کر کے شمیلہ کی آغوش میں پہنچا دیں، لیکن یہ بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میری اور آپ کے درمیان یہ بات چیت طے ہو گئی، ڈاکٹر فوزیہ نے کہا، اور غازی شاہ مطمئن انداز میں اٹھ گیا۔ اس نے 1 لاکھ روپے اور ایک گڈی فوزیہ کو دے دی اور کہا، یہ 4 لاکھ نہیں بلکہ پورے 5 لاکھ پھر آپ کو اس وقت ملیں گے جب ہمارا یہ کام تسلی بخش طور پر سر انجام پا جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں، ڈاکٹر فوزیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن کو بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ جو شمیلہ کے ہاں ولادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے، کیتھرائن ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک بچے کی حسرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی اور وہ اپنی آغوش میں کسی ننھے سے وجود کو محسوس کرتی۔ یہ اس کی دلی آرزو تھی۔ ممکن ہے کہ بچے کی اس قدر شدید خواہش اس کے دل میں کبھی پیدا نہ ہوتی اگر شرجیلا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی چیز سے محروم ہو جائے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ یہی کیفیت کیتھرائن کی تھی، اور وہ اس احساس کی شدت میں مبتلا تھی۔ وہ اس وقت بھی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ جس جگہ اس کا قیام تھا وہاں اس نے بڑی احتیاطی تدابیریں اختیار کی ہوئی تھیں۔ کوئی غیر متعلق شخصیت اس تک نہیں آتی تھی۔ اگر کبھی اسے اس طرح کا شبہ ہو جاتا کہ کوئی اجنبی وجود وہاں آ رہا ہے تو وہ اسے ملنے سے انکار کر دیا کرتی۔ شرجیلا کو یقینی طور پر کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہ کیتھرائن کے لیے کچھ عمل کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے مائکے جا کر 2 افراد کو اپنے ساتھ لے آئی، یعنی دین بخش اور دل مراد۔ دونوں اب حویلی میں آ کر رہنے لگے، لیکن شرجیلا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان سے کس طرح کام لیا جائے۔ دین بخش کو ابھی تک اس نے بہت سی نگاہوں سے محفوظ رکھا، اور یہی چاہا تھا کہ دین بخش کسی طرح کیتھرائن کے محل میں داخل ہو جائے۔ وہ ایک مکمل اعتماد کا آدمی تھا، مگر ابھی تک کوئی ایسا ذریعہ سمجھ میں نہیں آیا جو دین بخش کو وہاں تک پہنچا دے۔ بہت سے منصوبے بنتے اور بگڑتے رہتے تھے، لیکن کوئی ایسا مؤثر منصوبہ ذہن میں نہ آیا۔ شرجیلا نے دین بخش کو بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔
میں بڑی کشمکش کا شکار ہوں دین بخش، مختصر تفصیل تمہیں بتا چکی ہوں۔ ایک سفید چمڑی والی عورت علی خیر محمد گوٹھ میں وہ تباہی پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دین بخش میرے سارے اعتماد کے لوگ اس نے ختم کر دیے، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہ کر پائی، یہ میری بدترین شکست ہے۔ 2 بیٹوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی میں کچھ نہ کر سکی، میرا پوتا گم کر دیا انہوں نے۔ دین بخش جو کچھ سوچو کچھ کرو، آپ میرے کو حکم کرو بیگم صاحب، اگر آپ کہو تو میں اس عورت کو قتل کر دوں۔ یہ حل نہیں ہے دین بخش، یہ حل نہیں ہے۔ خیر میں خود ہی کچھ سوچوں گی، خود ہی کچھ کروں گی، نہ تو مکرم شاہ نہ شرجیلا، کوئی بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا۔ مکرم شاہ کو اب واقعی بہت سے احساسات ہو رہے تھے، لیکن وہ فطرتاً سلاجو انسان تھا، اور اس کے علاوہ بھائی اس کے دل میں بیٹی کی طرح زندہ تھا۔ اپنے بھائی کو وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، ورنہ صاحب اقتدار جو دل چاہتا کر لیتا۔ یوں یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور ادھر کیتھرائن اپنے طور پر یہ سوچ رہی تھی کہ وقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک خانم شرجیلا نے کچھ وقت کے لیے اسے مفلوج کر دیا تھا، لیکن اب پھر صورتحال اس کے قابو میں آتی جا رہی ہے، اور وہ بہت جلد اپنے لیے ایک ایسا مقام حاصل کر لے گی جو ناقابل تسخیر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات تھے، اسے بھی بس یہی افسوس تھا کہ کوئی ایسی شخصیت اس کے پاس نہیں جو بڑی حویلی کے معاملات معلوم کر کے اس تک پہنچائے۔ وہ شرجیلا کی ہر کارروائی سے باخبر رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس اس کے انتظامات نہیں تھے۔ البتہ کیتھرائن یہ بات جانتی تھی کہ اگر شمیلہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، علی خیر محمد گوٹھ اور اس کے آس پاس کی زمینوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ ظاہر ہے غازی شاہ کے بیٹی کی تحویل میں ہوگی، کیونکہ اس وقت تک علی خیر شاہ یا تو مر چکا ہوگا یا پھر اس قدر بگڑ گیا ہوگا کہ علی خیر محمد گوٹھ والے اسے خود بھی اپنا سردار تسلیم نہیں کریں گے۔ علی خیر محمد شاہ کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ غازی شاہ کی غیر موجودگی سے کیوں نہ پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ تیاریاں کرنے کے بعد جمالی گوٹھ چل پڑی۔ فضل شاہ سے اب تک اس کے ہاتھ سے تعلقات اور روابط ہو گئے تھے، 3-4 بار سے موبائل فون پر فضل شاہ سے رابطہ قائم کیا، اور اس نے اس بار بھی فضل شاہ کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ فضل شاہ نے جمالی گوٹھ کے بیرونی حصے میں اس کا استقبال کیا، جو کہ کیتھرائن نے اس سے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ اپنی آمد کی خبر کی تشہیر نہیں کرنا چاہتی۔ فضل شاہ سے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی حویلی میں لایا، اور حویلی کے خفیہ دروازے سے اندر ہو کر اسے اپنے کمرہ ہاتھ میں لایا۔ آپ یقین کرو بیگم صاحب، کبھی کبھی تو غازی شاہ کی تقدیر پر رشک آتا ہے۔ کیوں؟ کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ جب بھی میرے سامنے آتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ کیتھرائن ہنس پڑی، پھر بولی، اتنی پرانی تشبیہ ہے کہ اب تو سن کر بھی ہنسی آتی ہے، اور پھر خاص طور پر اگر تم چاند کے بارے میں کچھ کہو تو اس میں پڑے ہوئے غار گھڑے اور اس کے بدنما سرزمین ذہن میں آ جاتی ہے۔ فضل شاہ بھی ہنسنے لگا، پھر بولا، میں بھول گیا تھا سائیں کیتھرائن کہ میرے سامنے کوئی مشرقی بیوقوف عورت نہیں بلکہ یورپ کے جدید ترین ملک کی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ خیر ہم تشبیہات میں بہت سے غلط محاورے استعمال کرتے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو فضل شاہ صاحب، آپ بھی پریکٹیکل آدمی ہیں اور میں بھی پریکٹیکل۔ آپ سے میں نے تعاون کی درخواست کی ہے اور آپ مجھ سے تعاون کر رہے ہیں، ہم 2 اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہوں گے۔ اگر کبھی زندگی میں مجھ سے آپ کو کوئی کام پڑا تو آپ یقین کریں میں آپ کی مدد کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ سائیں کیتھرائن، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل پاتا ہوں۔ کیتھرائن پھر ہنس پڑی اور بولی، آپ بہت کچھ ہیں فضل شاہ صاحب، بڑا نام ہے آپ کا، بڑے کام کر رہے ہیں آپ، لیکن ہر انسان کے اندر ایک اصلی وجود بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بے باکی سے کچھ باتیں کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں کیتھرائن بیگم، آپ کہو۔ دیکھیے اب میں ایک معمولی سی عورت رہ گئی ہوں، اگر آپ چھوٹے اور گندے برتن میں کھانے کی شوقین ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی اس خواہش کی تکمیل کروں گی، لیکن میں خود آپ کو بتاؤں کہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آپ میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے وجود کو بے شک پامال کر دیا گیا ہے، لیکن میرا دل، دماغ، میری خواہشات، میری آرزوئیں میری اپنی ملکیت ہیں، ان میں ایک اچھے دوست کی ضرورت چھپی ہے۔ آپ میرے بدن کے حصول کے بجائے اگر میری روح، میرے جذبات، میری محبت، میری دوستی کو قبول کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، ورنہ فرمائیے کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی۔ ہاں ایک بات ضرور کہہ دو، مجھے یوں لگے گا جیسے مجھے نہ آپ کی دوستی حاصل ہے نہ محبت، بلکہ آپ کے حسن سلوک کا ایک معاوضہ ادا کیا ہے میں نے، ایک ناخوشگوار معاوضہ۔ فضل شاہ صاحب، زندگی ان چند لمحوں کے لیے وقف نہیں کرنی چاہیے جو ہم بدن کی لذتوں کے لمحات سمجھتے ہیں۔ بدن کی لذتوں سے ہٹ کر ایک لگاوٹ کی لذت ہوتی ہے، روح کی لگاوٹ کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ سکوں کہ فضل شاہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے اپنے وجود کے ہر خوشی ان سے منسوب کر دی، اور اگر آپ نے اپنا معاوضہ مجھ سے وصول کر لیا تو آپ یقین کریں میرے لیے آپ ایک عام معمولی انسان ہی رہیں گے۔ فضل شاہ کیتھرائن کی یہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا، اتنے واضح الفاظ میں ایسی پیشکش شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، وہ غور کرتا تو بات بالکل سچ تھی۔ کیتھرائن ہی نہیں، اس سے کہیں زیادہ حسین عورتوں
حسین عورتیں کوڑیوں کے مول مل سکتی تھی، لیکن ایک بڑے آدمی کی بڑی بیوی اگر اس کی دوست بن جائے تو بہت سے موقعوں پر اسے اپنے مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا اور بولا، آپ نے ایک عجیب بات کہی ہے کیتھرائن، حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں کئی بار آپ کے حصول کی خواہش ابھری، اور میں سچ بتاؤں آپ کو، علی حیدر شاہ کے سلسلے میں آپ کی پیشکش میں نے صرف اس لیے قبول کر لی تھی کہ علی حیدر شاہ کے بدلے میں آپ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن آپ بالکل سچ کہتے ہیں کہ ایک دوست کی ضرورت باقی ضرورتوں سے زیادہ اہمیت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آج سے گہرے دوست ہیں۔ کیتھرائن آگے بڑھی اور اس نے فضل شاہ کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ شکریہ فضل شاہ، شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک ایسے ہی دوست کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا ہی دوں۔ آپ کو مکمل موقع حاصل ہے، اب آپ میری دوست ہیں، آپ کو ہر طرح سے میری خدمات حاصل ہیں، فضل شاہ نے خلوصِ دل سے کہا۔ سائیں فضل شاہ، یورپ میں میرا پورا خاندان آباد ہے۔ میرے دادا سر جیمز الیگزینڈر ایک بڑی اہم شخصیت ہیں اور ایک طویل عرصہ غیر منقسم ہندوستان میں گزار چکے ہیں۔ ہم اکثر جہاں کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ غازی شاہ لندن میں تعلیم حاصل کرتا تھا، میری اسے ملاقات ہو گئی اور ایک عورت کی حیثیت سے میں اس سے متاثر ہو گئی۔ غازی شاہ نے بھی مجھے قبول کر لیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے خاندان والے شادی کے مخالف تھے، لیکن میں نے سختی سے کہا کہ میں اپنی پسند کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔